अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं का उर्दू में सबक नंबर 17 जिसका नाम है साइंस और जंग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के और बकिया क्लासेस के सारे वीडियोस बआसानी देख सकें। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना जो लेसन है वो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लेसन को लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं साथ साथ में उनकी मीनिंग भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे सादे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। प्यारे बच्चों, मुसन्निफ़ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ज़माने में जो जंग होती थी उसमें जो फ़ौजें आपस में लड़ती थी उनका जो एक दूसरे के साथ मुकाबला होता था वो जिस्मानी ताकत के ऊपर होता था और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तर्ज के थे, यानी कि तीर, नेज़े और बाकी चीज़ों से जंगें लड़ी जाती थी, तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था और सीधे सादे अवजार जो थे या हथियार जो थे वही इस्तेमाल किए जाते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर हो, और इसमें जीत उसी आदमी की होती थी जिसकी फ़ौज की तादाद यानी कि नंबरिंग जो है वो ज़्यादा हो और ताकत में जो फ़ौज बेहतर हो, और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक कहते हैं हथियारों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस जिसमें जिस फ़ौज को ज़्यादा होती हो तो वही फ़ौज जीत जाती थी। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। प्यारे बच्चों, जो आजकल जंगें हो रही हैं ये जंगें जो हैं ये जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं चलती बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से चलती हैं, क्योंकि साइंस ने जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुहलिक हथियार बना रखे हैं जो इंसान को तहस नहस कर सकते हैं और बहादुरी दिखाने का तो मौका ही नहीं देते। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फ़ौजों की जंग नहीं है। आजकल की जो जंग है वो फ़ौज की जंग बिल्कुल नहीं होती, साइंस की जंग है। ये सारी जो है ये साइंस की जंग है, तो इसलिए इसको साइंस जंग कहा जाता है, क्योंकि आजकल जो है साइंस के बनाए हुए आलात या औजार जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस मुल्क के पास ये ज़्यादा मुहलिक हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। कहा जाता है कि पहले जंग का जो दायरा होता था यानी कि जिस हिस्से में जंग लड़ी जाती थी तो उसी हिस्से को नुकसान पहुंचता था, यानी कि इसका दायरा जो था ये लिमिटेड था। एक मुल्क या दूसरे मुल्क की जंग की वजह से किसी तीसरे को नुकसान होना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के फ़ासले मिट चुके हैं, क्योंकि आप एक मामूली सा मिसाइल हज़ारों किलोमीटर दूर फेंक सकते हैं तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है दो मुल्कों के बीच में, जो फ़ासला है वो तो कम हो ही जाएगा। एक मुल्क की लड़ाई का असर दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है, और एक जो मुल्क होता है उसका जो असर होता है, उसकी लड़ाई का जो असर होता है वो दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो उसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो जंग लड़ी जाती है तो इस जंग में सिर्फ दो ममालिक यानी कि जिनके दरमियान जंग लड़ी जाती है वही नुकसान नहीं उठाते, लेकिन उसके हमसाए या उनके करीब में आने वाले बहुत सारे जो कंट्रीज़ होते हैं ये सब इस आग की लपेट में आ जाते हैं। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चीज़ को सुना ही होगा कि
جب بھی کسی ملک کی آرمی کی بات ہوتی ہے یا کسی بھی ملک کی فوج کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے فوج کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اوپر بھی دو ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہوتا ہے کمپیریزن کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہیں گے سمندری فوج، ہوائی فوج اور زمینی فوج، یہ تین طرح کی فوجیں ہیں. تو پیارے بچوں، آج جنگ کے لیے فضا میں بھی مورچے بنائے جاتے ہیں. یہ مورچے کون سی فوج بناتی ہے؟ جو ہوائی فوج ہوتی ہے. اور باقی پانی میں جو مورچے بناتی ہے وہ ہماری سمندری فوج کہلاتی ہے. تو پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی جو ہوتی تھی وہ صرف میدان جنگ میں ہوتی تھی یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے. تو پیارے بچوں، یہ جو آج کل کے ہتھیار ہیں تو یہ ایسے ہتھیار بنے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بلڈنگ کو، کسی بھی جگہ کو کچھ ہی میزائلز یا بمز کے ذریعے دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. تو جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو اس کی تباہ کاریوں میں گھر، مسجد، مندر، اسکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیز، یہ سب اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اگلا پیرا ہے، تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی جب لڑائی ہوتی تھی، پرانے زمانے کی جو جنگ ہوتی تھی اس میں بھی بہت ساری جانیں جاتی تھی، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے. لیکن آج کل جو ہم بم کا استعمال کرتے ہیں یا جنگوں میں مختلف قسم کے نکلوائی بم یا جو نکلوائی ہتھیار ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان سے ہونے والا نقصان چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سا بم بھی ہو جو کئی میل کے رقبے میں عمارت آ جائے یا انسانی زندگی ہو تباہ و برباد کر سکتا ہے. دوسری جنگ عظیم یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. جب سیکنڈ ورلڈ وار پوری دنیا میں لڑی گئی تو اس دوران بھی کئی ممالک یعنی کہ کئی ملک جو تھے وہ اس شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے. اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے. کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اوپر جو جنگ لڑا گیا، عراق کے اوپر جو جنگ لڑا گیا، اس میں امریکی جو بمباری تھی اس سے لاکھوں انسان بے گناہ جن کا کوئی بھی دوش نہیں ہوتا مارے گئے. اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی. تو پیارے بچوں، اگر سائنس نے یہ خطرناک بم اور جنگی جہاز اور ساتھ میں یہ اسلحہ بولتے ہیں سامان کو، جیسے ہمارے پاس بندوقیں ہو گئی، ہمارے پاس بمز ہو گئے، گرینیڈز ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہو گئی، اگر یہ نہ بنے ہوتے تو شاید تباہی اتنی زیادہ ابھی تک نہ پھیلتی. سائنس کے سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کی تباہ کن میزائل ہیں. تو پیارے بچوں، سائنس کی جو سب سے خطرناک ایجاد تھی، انوینشن تھی، وہ تھی ایٹم بم بنانا اور ہائیڈروجن بم، جو کئی ملکوں کو میزائل ہیں اور خطرناک قسم کے میزائل ہیں جو کئی ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہیں. زہریلی گیسوں میں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے، اور جو یہ زہریلی گیسیں ہیں ان کی بھی جو ایجاد ہے یہ بھی تباہ کن ایجاد مانی جاتی ہے. ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. ان بموں اور گیسوں کے اندر جو چھپی ہوئی طاقت ہے وہ چند ہی سیکنڈز میں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. پیارے بچوں، جب جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے تو اس سے جو تباہی پھیلی تھی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں. دنیا کے کئی ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں. تو پیارے بچوں، یہ جو بم ہیں اس سے بڑے پیمانے پر یعنی کہ بہت زیادہ، پیمانے سے مراد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے تباہی و بربادی پھیلی ہے. اور اب یہ جو
ہتھیار ہیں یہ بہت سارے ممالک کے پاس اویلیبل ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اگر اب کوئی بھی ہر ایک دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بھی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج کل کی جو دنیا ہے جہاں لوگ صرف اقتدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس دوران کوئی جنگ ہوتی ہے تو ان میں ہائیڈروجن یا بڑے بموں کا استعمال تو ضروری کیا جائے گا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے شعلوں میں بدل جائے گی، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے تمام جو دنیا ہے وہ آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جا سکتی ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اگر یہ جنگ بہت تگڑی ہوئی تو انسان کی جو تہذیب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا ختم نہ ہو اس سے، لیکن کم سے کم ایک مکمل طور ایک حصہ جو ہے وہ صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جو لاکھوں آدمی ہیں اپاہج یعنی کہ معذور ہو جائیں گے، کیونکہ کسی کی ٹانگ کٹ جائے گی، کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کسی کا کوئی اور جسم کا حصہ نہیں ہوگا، اور بیکار ہو جائیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ ہرے بھرے جہاں یعنی کہ سبزہ لہلہاتا ہو، جہاں پیڑ ہوں، پودے ہوں، یہ سب ریت میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ نکلوائی بمز کے استعمال سے اور ہائیڈروجن بم کے استعمال سے یہ جس چیز کو بھی اوپر لگتا ہے تو اس کو سڑا گلا دیتا ہے اور بالکل ویران کر دیتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب سائنس دھیرے دھیرے ترقی کر رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کے علاوہ دوسرے قسم کے ہتھیار بھی ہیں جن میں مختلف قسم کے جو جراثیم سے بھرے ہوئے جو بمز ہوتے ہیں ان میں بیماری پھیلانے کی شمتا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ان کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ایک طرح کا وائرس ہوتا ہے، اور جب اسے چھوڑا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا ایک جس کو ہم بولیں گے کہ نہ رکنے والا وائرس ہو جاتا ہے، اور پوری ہستی کے لیے جہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے مختلف علاقوں میں اپنا جو ہے وہ نقصان دکھاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اور اگر ان بموں کا استعمال ہوتا ہے تو فصل ہو، چاہے جانور ہو یا انسان ہو، ہر کوئی جو ہے بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے کہ یہ جو بیماری ہے کتنے پیمانے پر ہوگی۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات واضح ہو جائے کہ خطرناک جو جنگی ساز و سامان ہے اور تباہ کن اسلحہ ہے جس میں لگاتار ترقی کی جا رہی ہے، کاش کہ وہ پیسہ اسکول اور کالجز بنانے کے لیے کیا جاتا یا غریب لوگوں کو دیا جاتا، تو شاید اس دنیا سے غریبی بھی مٹ جاتی اور سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے تو ساری دنیا میں امن ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ ہم یہ بھی تو اس کے لیے سائنس کو دوش نہیں دے سکتے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتے ہیں، میڈیسن، علاج، یہ تو سارے سائنس سے ہی ممکن ہوئے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام میں لائیں، لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے۔ لیکن پیارے بچوں، کوئی بھی علم ہو، علم سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن علم کا غلط استعمال اگر ہم کریں تو اس سے حقیقت میں پوری دنیا کو 100% یعنی کہ 100% جو ہے ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال جو ہے انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً یعنی کہ 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔
تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا یہ جو آج کا لیسن ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔